नवाब शाह सानेहा। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। और आज दिल चाहता है कि इस बात को शुरू किया जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। तकवा एक बहुत बड़ी ताकत है ख़वातीन हज़रात, और तकवा हज़रत उमर ख़त्ताब से देखिए तो आप बाज़ार से गुज़र रहे हैं तो आप क्योंकि हाथ में छड़ी रखते थे तो वो छड़ी किसी के कुर्ते को लग गई। ये सहाबी हैं अयाज़ बिन सलमा, और अपने वालिद से रावी करते हैं बात को। 1 साल के बाद हज़रत उमर की जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप हज को तो नहीं जाना चाहते? कहा हाँ जाना चाहता हूँ। कहा फिर ये हज का सारा ख़र्चा जो है ये मैं दूंगा, क्योंकि पिछले साल मेरी छड़ी तुम्हारे कुर्ते को लग गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो उमर याद भी नहीं है। कहा तुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं सारा साल जो है इस बात पर सोचता रहा कि मेरे से ये छड़ी तुम्हारे कुर्ते को लग गई। ख़वातीन हज़रात, ये हज़रत उमर ख़त्ताब की मैंने बात आपको इसलिए बताई कि ये बात जो है ना, ये सिर्फ सबक नहीं है, ये बात है ज़िंदा लोगों की। ऐसी बातें करने के लिए ज़िंदा होना बड़ा ज़रूरी है। नवाब शाह का ये जो वाक़या है जिसमें कि 18 बच्चे, मैं इस बात को क्या कहूँ, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि वाक़यात कैसे रुकेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वाक़यात रुकेंगे और ये जनाजे कभी भी ख़त्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो हाकिमीन वक्त हैं वो लोगों को अगले साल हज पे नहीं भेजते कि छड़ी कुर्ते को लग गई, वो तो अपने लिए सिक्योरिटी और बम प्रूफ की गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं। यहाँ पे तो अब ये हालात हो गए कि यहाँ पे एक्स चीफ जस्टिस जो हैं वो मुकदमे लड़ के अपने लिए सिक्योरिटी मांगते हैं कि मुझे भी प्राइम मिनिस्टर जैसी सिक्योरिटी दी जाए। जब हुक्मरान इतने तकब्बुर और बेतकवा होंगे तो फिर वहाँ बच्चों के जनाजे नहीं उठेंगे तो फिर और क्या होगा। और मैं और आप जितने कमज़ोर हैं, हम सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। और फिर ये खुदा की कसम अजीब मामला है कि यूँ लगता है जैसे या तो इन लोगों के दिलों में दिल ही नहीं है, इनके सीनों में, या इन लोगों की शायद औलादें नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनके शायद ईमान इतने कमज़ोर हैं कि इनको गौर कीजिए ना कि हमारे यहाँ चौधरी असलम शहीद जैसे लोग जब आते हैं, बुनियादी इख्तलाफात जितने मर्जी आपके पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हों, लेकिन जब चौधरी असलम जैसे लोग शहीद होते हैं तो खुदा की कसम कौन सी आंख है जो अश्क बार नहीं हुई। उसने ज़िंदगी भी गुजारी तो शेरों की तरह, और फिर उसकी बात मानी नहीं। उसने कहा था कि मैं इस सड़क पे जाता हूँ, इन रास्तों पे जाता हूँ, मुझ पे वार ज़रूर करना, लेकिन एक बात करो, जब भी वार करना मेरे सामने से करना। और जिसने भी वार किया उसने वार सामने से नहीं किया। फिर मैं एक और बात ये हाथ बांध के कहता हूँ कि ये जितने भी लोग ना, मैं इनको तालिबान हरगिज़ नहीं कहता, क्योंकि तालिबान तो इश्क रसूल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, सुन्नत पे अमल करने वाले तालिब इल्मों का नाम है। ये हमारे दुश्मन है, ये दहशत गर्द हैं। इनके लिए तो एक एतजाज़ जैसा बच्चा जो है वही काफ़ी है। लेकिन इस एतजाज़ से हुकूमत ने क्या सीखा? अगर हुकूमत खुद एतजाज़ नहीं बनेगी और इस दहशत गर्द को जाके नहीं पकड़ेगी, फिर वो आपके स्कूलों में जाके आपके बच्चों की जानों को ज़रूर उड़ाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये बात दुखों की ज़रूर है, लेकिन अब ये बात शुरू होनी ही थी, प्रोग्राम शुरू होना ही था, तो पेशावर का वाक़या आपके सामने आ गया। और किस कदर दिल दुखता है इस बात पर कि तबलीगात जो कि इंतहाई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, इंतहाई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तबलीगी जमात से, लेकिन तबलीगी जमात का एक मोटिव है, और वो ये कहते हैं कि जहां भी कोई नुक्स होता है वहां हम ये समझते हैं कि हमारी ही कोई कोताही होगी जिसकी वजह से ये लोग रह गए। अब ये मामला जो है ना जमातों का, अब ये उस तरफ भी जाएगा और दीन उस तरफ भी शदीद तरीके से पहुंचेगा। हमारे साथ हैं ताहिर अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर अक़दस, दिल इतना दुखी है कि आपसे कोई सवाल नहीं है मेरा, बस आप इस पे अपनी राय खुद ही दे दें। क्या करें जी बिलाल साहब, मैं तो समझता हूँ अब तो बोल बोल के भी, चीख के भी, एहतजाज कर के भी थक गए हैं। ना इनको अल्लाह का खौफ है, ना इनको मरना याद है, ना हुक्मरानों को याद है, ना इन कातिलों को याद है। मुझे आप बताइए वो बेगुनाह लोग जो काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह के लिए गली गली, घर घर, नगर नगर जाके, जिनमें शिया भी हैं, जिनमें सुन्नी भी हैं, जिनमें बरेलवी भी है, जिनमें देवबंदी भी है, जो इंसानियत की भलाई के लिए दिन रात निकले हुए हैं,
ان کا قتل عام کرنے والے ان درندوں کو، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے، یہ وحشی ہے، ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ حکمران۔ بالکل آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے سرپرست ہیں یہ حکمران۔ ان حکمرانوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے آج قوم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بے گناہ انسانیت قتل ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر یہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو مستعفی ہو جائے۔ یہ ان کو بڑا شوق ہے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھنے کا، ایک دن وہ آنے والا ہے، یہاں کوئی پوچھے نہ پوچھے، ایک دن وہ آئے گا جب ان کے گریبانوں میں یہ بے گناہ انسان جو ہے رب کے دربار میں ہاتھ ڈالیں گے، ان سے حساب لیا جائے گا کہ کب تک بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر اس طرح یہ خاموش رہیں گے، یہ شفافیت دکھائیں گے۔ اگر سیدنا عمر فاروق سے منسوب یہ قول جو ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مارا جاتا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھا اس کا ذمہ دار ہے۔ علامہ صاحب میں عرض کروں آپ سے، اور یہ میں دکھ اپنا شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ بھائیوں جیسے ہیں اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ پہلی رکعت نماز کی مغرب پہلے یہ قہر دیکھیے، دوسرا قہر یہ دیکھیے کہ کوئی اتنا شاطر ہے، ہمارے حکمرانوں کو کیا مطلب گن کھا گئی ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہاں پہ اس وقت جو بھی جتنے بھی علماء اکرام ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ تشکیل پاتی ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا کسی نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگلا دن جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد پھر پاکستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے۔ یہ بھی درخواست کیجئے لوگوں سے کہ خدا کے واسطے اپنے ہی منہ کے اوپر چپیڑیں مار کے اپنی کانوں کو لال نہ کریں۔ ہم نے بلال بھائی پرامن یوم احتجاج کی اپیل دی ہے، صرف مساجد میں احتجاجی قراردادیں ضرور پاس ہوں گی، انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار ہوگا، اس درندگی کے خلاف اعلان کیا جائے گا۔ اور میں ایک اور بات آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے، سیدنا عمر فاروق کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا تھا، سیدنا علی کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا تھا، ہمارا تعلق ان سے ہے۔ اگر اس طرح مسجدوں میں ہمیں شہید کیا جائے گا، ہمارے اکابر سے نسبت ہے، اور جو شہید کرنے والے ہیں وہ ابو لولو مجوسی اور سیدنا علی کے قاتلوں کے نمائندے ہیں، ہم بے شک خدا کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم پرامن رہیں گے اور پرامن احتجاج ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا پرچم حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے سر بلند کیا تھا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان لوگوں کو جو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر یہاں قتل و غارت گری چاہتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں، انشاءاللہ وہ دن قریب آئے گا جب حق کی فتح ہوگی، باطل کو شکست ہوگی۔ اور یہ حکمران یاد رکھیں کہ ان مزوں کے بعد قبر کی رات ہے اور اس کے راتوں کے بعد بالکل حضرت علامہ صاحب یہ بھی ایک دعا فرمائیے، دل سے دعا کیجئے، رات کو بھی، عشاء پہ بھی، فجر پہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی شرم، عقل اور عقل سلیم عطا کرے کہ ان کو پتہ چلے کہ گریبان کو کیسے پکڑا جاتا ہے جب ان کی اولادیں کے جنازے نکل رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ رات کو سکون سے کیسے سو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب بھی کوئی مشکل کا، آسانی کا، خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن خواتین حضرات، یہ جو معاملہ ہے نا، جیسے کیا کہا کہ مسجد میں شہادت کا، یہ شہید جو ہو گئے یہ تو بہتر درجے پہ ہم سے چلے گئے، ہم ان کے جانے پہ غم زدہ نہیں ہیں، ہم اس واقعے پہ غم زدہ ہیں کہ یہ کس طرح کے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر خطاب کو مسجد میں شہید کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ کوفہ میں اس کی بات نہیں سنی گئی اور وہ اپنا بدلہ لینے یہاں پہنچ گیا۔ آج بھی لوگ وہی تاریخ کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ آج بھی مسجدوں میں حضرت علی کرم اللہ اور حضرت عمر کی یاد جو ہے وہ تازہ کراتے ہیں۔ ہم تو اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں، اور اس بات کا یہ ہاتھ باندھ کے سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل مسجدوں میں جب جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام علی کرم اللہ اور حضرت عمر خطاب کو ضرور یاد کیجئے گا، لیکن ساتھ یہ بھی یاد کیجئے گا کہ علی کرم اللہ نے بھی اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی اور حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی کہ جو بدلہ ہے وہ میں خود لے لوں گا، ورنہ جتنا زخم لگا اس سے زیادہ زخم نہیں لگانا۔ اس لیے بہت ہاتھ باندھ کے درخواست کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیے، اپنی یکجہتی کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن خدا کے واسطے حضرت عمر خطاب، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کی جو مثالیں ہیں، خدا کے واسطے کل ان کو یاد کیجئے، اپنے نمازوں میں
دعا کیجئے حکمرانوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ کس معاملے میں بکنے لگ گئے۔ خواتین حضرات، ہمارے کالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کالر سے بات کریں گے لیکن چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس وقفے میں دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے آج رخصت ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، پچھلے سیگمنٹ میں جب بات ہو رہی تھی ان ظلموں کی جو کہ نواب شاہ سے بھی وابستہ ہیں اور جو پشاور میں دھماکہ ہوا اس سے بھی وابستہ ہیں، اور حکمرانوں کے اوپر جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو کبھی کسی کے دل میں اگر یہ بات آئے کہ حکمرانوں پہ کرٹیسزم صرف برائے کرٹیسزم کی جا رہی ہے تو خدا کی قسم یہ بالکل ناجائز بات ہوگی، کیونکہ جب حاکم عمر خطاب جیسا ہو اور اس کے اندر یہ حیا اور یہ تقوی ہو کہ وہ اپنی چھری کسی کی لباس کے ساتھ بھی لگانے والی زیادتی کو پورا سال یاد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حاکموں سے جس طرح کام لیتے ہیں وہ کام یوں لیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جتنی مالی چیزیں ہیں، ان کے زمانے میں جو مادی چیزیں تھیں، ان مادی چیزوں پہ ان حاکموں کا حکم چلتا تھا۔ کس طرح چلتا تھا؟ مجھے وقت ملا تو وقت کے اس پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ تعالی میں ضرور عرض کروں گا۔ آپ ہمارے فیس بک پہ جائیے، وہاں ہمارے بہت سے بچوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں، کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور، آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بچے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے اور آپ اسی طرح جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو شافی جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا۔ ویڈیو کالرز میں سے پہلی کال لیتے ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام جہانگیر ہے اور میری بیٹی کا نام رفت ہے، میری مسز کا نام نگت ہے، نگت جہانگیر۔ تو تقریباً کوئی 3-4 سال سے میری بیٹی کو بیماری لاحق ہے، وہ خود چل پھر نہیں سکتی جب تک کہ اس کو کرسی سے اٹھایا نہ جائے۔ خود جب اٹھا لیں تو وہ خود پھر ہاتھ پکڑ کے چل پھر سکتی ہیں۔ ہم نے ڈاکٹروں کو کافی اس کا چیک اپ کرایا، علاج بھی کرایا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں تمام بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے ہم نے دکھایا تو کوئی خاص، ایک بات جو ہے نا وہ ماں باپ کو سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر جب آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے، ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کی اس بیماری کو ڈائیگنوز کریں، سمجھیں اور پھر سلجھے ہوئے طریقے سے اس کے اوپر آپ ایک رد عمل اپنا اس بچے یا اس مریض کے ساتھ قائم کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ایک اور نظریہ اور ایک اور راستہ نکال لیتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی اثرات یا جادو ہیں، جبکہ یہ پرابلم جو ہے یہ صرف نروز کا ہے اور یہ ڈیٹیروریشن ہے نروز کی۔ مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس میں اس کا نام کیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہاں پہ فزیو تھیراپی بھی چاہیے، اور دوسری چیز جو چاہیے وہ میڈیکیشن کے علاوہ وہ چاہیے ان ماں بیٹیوں کو دونوں کو، اور یہ جینیٹیکلی دیکھیں دونوں ماں بیٹیاں جو ہے نا جہانگیر، جو آپ نے نہیں بتائی بات، یہ بڑی سخت مزاج اور اپنے مطلب پہ رہنے والی خواتین ہیں۔ یہ مزاج جب سخت ہو، جب آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبق تو ضرور سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹی کو پہلے تو 3 تسبیحات دیجئے، پھر میں ایک دم کہتا ہوں جو کہ پڑھا کرو۔ پہلے تو دونوں بیوی اور بیٹی دونوں سے کہو کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور 3 لفظ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے پڑھا کریں، 2 لفظ یا سلام یا مومن، یہ تینوں تسبیحات پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد بیٹی سے کہو کہ وہ اپنے جسم پہ ہاتھ دونوں رکھا کرے، جس مرضی حصے پہ رکھ لے، اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ اس کو کم از کم 51 ٹائمز پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرے اٹھنے سے پہلے۔ اللہ خیر کرے گا، مجھے امید ہے کہ جب وہ یہ کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گے۔ ہم آگے کالر سے بات کرتے ہیں، ان کا نام میں آن ایئر نہیں کروں گا لیکن ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی، السلام علیکم۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، اور جب سے شادی ہوئی ہے آپس میں صرف لڑائی جھگڑا ہے، اور میرے شوہر جو ہیں انہوں نے مجھے ایز اے وائف ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، تو اب وہ مجھے اب رکھنا نہیں چاہتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو آپ بتا دیجیے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور میرا فیوچر میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے فیوچر میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔
پہلی بات کہ یہ بینش اگر آپ یہ آخری بات بچے نہ کہتی تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ آپ فیوچر جاننا چاہتی. فیوچر تو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ میرے بیٹا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آگے مجھے تو چلتا ہوا قطعی طور پہ ڈیسائیڈ ہوتا کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ پیشنٹ ہیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے، اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ کریکٹ اسی وقت ہوگا جب یہ بہت زیادہ میڈیکیشن بہت لمبے ٹائم کے لیے لے گا. لیکن تیسری بات جو اس کے ساتھ ساتھ ہے دیٹ از کہ میرے خیال میں اس کو فزیکلی بھی تھوڑا سا پرابلمیٹک سمجھوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ازدواجی زندگی قائم کرنے کی شاید صلاحیت نہ رکھے. اس لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی ساتھ گزارنی ہے تو گزارو. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جدا ہو جاؤ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت میں بینش آپ، کیونکہ خود بھی بہت زیادہ اپنے معاملے کی بڑی پکی ہو، لیکن میرے خیال میں آپ محنتی ہو، آپ اپنی زندگی کو الگ سے گزار سکتی ہو. اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی کرو گی تو زندگی زیادہ بہتر رہے گی. اس میں کوئی پیس کا ایلیمنٹ مجھے نظر نہیں آتا قطعی طور پہ. اپنے اگلے کالرز کا سوال سنتے ہیں. افشاں ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم کتب بھائی، میرا نام افشاں، والدہ کا نام سمجھ جہاں ہے. میرے ہسبینڈ مستنصر حسین نے مجھے ڈائیورس دیا. 13 سال پہلے بھی مجھے ڈائیورس ہو گئی تھی، لیکن مجھے اب بتائیں کہ وہ مجھے نہ طلاق دے رہے ہیں نہ حق مہر دے رہے ہیں. کیا مجھے ماں نصیب ہوگی؟ اور میں بہت بیمار رہتی ہوں، اس کے لیے بھی کچھ پڑھنے کو مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، جب ایک تجربے سے آپ بار بار گزرتے ہیں تو اس بات کو خدا کے واسطے تھوڑا سا سوچا کرو کہ اس میں صرف غلطی دوسرے شخص کی نہیں ہوتی. اس میں آپ بھی اپنے مزاج کو دیکھیں کہ آپ کا مزاج جو ہے نا، اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، روندو کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. ایک طرف انسان روندو ہو اور دوسری طرف اتنا رومانٹک ہو کہ اپنے مزاج کے خلاف بات سن ہی نہ سکے، تو پھر گزارا کہاں ہوگا؟ اگر اس عمر میں بھی یہ بات آپ کو افشاں سمجھ نہیں آتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کس دنیا کی کون سی طاقت آپ کو سمجھائے گی؟ اب میں یہ کہوں کہ آپ کی فطرت بدل جائے گی تو حدیث کہتی ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی. اس لیے اس معاملے میں یہی رہو، نہ وہ رکھے گا نہ وہ چھوڑے گا. مجھے اس میں نہیں نظر آتا کچھ بھی قطعی طور پہ کہ کوئی بہتری ہوگی. اس لیے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہو تو وہ ایسے ہی رکھے گا، اگر ایسا نہیں رہنا چاہتے تو خدا نے آپ کو بھی اجازت دی ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو خلا، اگر خلا لینا چاہو تو. لیکن میرے خیال میں ایک حجت پوری ضرور کرو کہ شوہر سے رابطہ قائم کرو، اپنے مزاج کو 180 ڈگری کا ٹرن دو، بہتری کی طرف آؤ، معذرت کرو اور جھک کے آگے چلو. ورنہ یہ جس طرح سے آپ کا مزاج ہے، یہ مزاج جو ہے یہ کوئی بھی نہیں لے گا. میں آپ کے خاوند کو بہت برا نہیں گردانتا، لیکن ہمیشہ کی چڑچڑ جو ہے وہ کوئی بھی، اپنا باپ بھی برداشت نہیں کرتا، شوہر کہاں سے کرے گا؟ آپ آیت کریمہ کا بہت ورد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، اور جب شوہر سے بات کرنی ہو تو کم از کم پہلے 3 مہینے سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کو ازبر ہو کر ہر وقت آپ کی زماں پہ رہنی چاہیے. پھر جانا اور پھر جو اللہ فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہوگا فیصلہ. حمیرہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام حمیرہ ہے اور مجھے میرا سوال یہ ہے کہ میری نند ہے سنوبر، مجھے ان کی شادی کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے کہ کب تک ان کی شادی ہو سکے گی، اور یا پھر آپ ان کے پڑھنے کے لیے کچھ ایسا کچھ بتائیں کہ جلد سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. انشاءاللہ تعالی شادی تو ضرور ہو جائے گی، لیکن کب تک کا جو معاملہ ہے یہ اگر آپ نہ کرتے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو بہت زیادہ میری شاباش اس بات پہ ہے کہ آپ اپنی نند کے بارے میں فکر مند ہیں. بھابیاں عام طور پہ نندوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی، بہنیں ہوتی ہیں. میں ان ناموں میں ہرگز یقین نہیں رکھتا، یہ ہمارے کلچرل نام ہے. جو ساس سسر ہے میں تو اس نام پہ بھی یقین نہیں رکھتا، وہ ہمارے ماں باپ ہیں. جو ہماری سسٹر ان لاز جن کو ہم کہتے ہیں وہ سب ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں. اس لیے میں بہت ہی زیادہ ادب سے آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اس بچی سے کہیے کہ یا ولی یا والی 1، لا حول ولا قوت الا باللہ 2، اور یا سلام یا مومن یا اللہ، ان 3 تسبیحات کو وہ اس طرح پڑھے کہ اگر کروٹ بھی لے رہی ہے سوتے ہوئے تو اس کو پڑھتی رہے. پھر اس معاملے میں ایک اور تاکید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشتہ جو آئے گا نا انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا ایک انتہائی نان رومانٹک سیدھے سادے آدمی کا. سنوبر جو ہے اس معاملے میں بڑی ججمنٹل ہیں، یہ بڑی رومانٹک بھی ہیں اور ضدی بھی ہیں. انہیں کہنا کہ جب ایک اچھا آدمی زندگی میں آ جائے تو اپنے 2 کرداروں کے اوپر، جو ضد کا کردار ہے اور جو رومانس کا کردار ہے، اس کو پس سے پشت ڈال کے رشتے میں جائے گی تو آگے زندگی اچھی گزرے گی. ورنہ زندگی میں تلخیاں اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے آئیں گی. تسبیحات کو بالکل پڑھتی رہے، یا سلام یا مومن یا اللہ کو، یا ولی یا والی کو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں، ان کا نام میں آن ایئر نہیں کروں گا. السلام علیکم.
السلام علیکم بلال صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 ماہ پہلے میری شادی ہوئی ہے. جس خاتون سے میری شادی ہوئی ہے وہ بہت لو پروفائل کی ہے اور اسے منتھلی پیریڈز کا بھی مسئلہ ہے. انہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی شادی سے پہلے، تو اب وہ مطلب اس سے طریقہ سلیقہ بالکل نہیں ہے. گھر میں اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں یہ شادی اس سے ساتھ کامیاب ہوگی؟ وہ میرے بچوں کی والدہ بنے گی یا وہ میری تابع دار رہے گی، یا میں اسے ڈیورس دے دوں اور شادی کر لوں، یا دوسری شادی جو سی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور میری والدہ کی صحت جو سی ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو نام ہے اور آپ کی بیوی کا نام جو ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہمیشہ اگر اکٹھے رہیں گے تو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے. لو پروفائل ہونا کو میں اتنی بری بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ معاملہ مزاجوں کا ہے. یہ مزاج آپ کے کبھی بھی نہیں ملیں گے اور اس کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ کیئر چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ لانگ ٹرم کے ساتھ ٹھیک ہوگی. اس کو ہارمونز کا بڑا شدید پرابلم ہے اور یہ رہے گا. میں آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو طلاق دو. میں طلاق کسی صورت میں سے ریکمینڈ نہیں کروں گا. یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، یا آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں یہ ریکمینڈ آپ کو ضرور کروں گا کہ آپ کو ایک اور شادی کرنی پڑے گی، ورنہ زندگی جو ہے وہ اتنی تلخ ہوگی کہ شہزاد آپ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح علم ہے کہ معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یا تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، یا نروس بریک ڈاؤن ہوگا، یا تیسری صورت یہ ہوگی کہ آپ خودکشی کی طرف چلے جاؤ. اس لیے آپ خدا کے واسطے جب شادی کرو اگلی تو پچھلی شادیوں کی طرح ان شادیوں کو جج کرو میرٹ کے اوپر، اور والدہ کو بھی بیچ میں شامل کرنا جج کرنے کے لیے، اور والدہ کو کہنا کہ اپنے وزن کو کم کریں، اور وزن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کم کریں، اور اس کے لیے میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ الحمد جو ہے اس کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں. یہ شادی چلتی ہوئی مجھے بہت زیادہ نظر نہیں آتی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہے توبہ. السلام علیکم توبہ. وعلیکم السلام بلال صاحب، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. ان کے کچھ معاشی مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا نام ان کا؟ فرسٹ آف آل تو ان کا نام عدیل ہے. عدیل کیا کام کرتے ہیں؟ بینکنگ سیکٹر سے منسلک ہے تقریباً 6 سال سے، لیکن وہاں پہ ابھی تک ان کی نہ ہی کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ ہی خاطر خواہ ان کو کوئی بھی امپروومنٹ ملتی ہے. کام بہت اچھا کرتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف ٹرائی کریں جاب کے لیے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی. ایک دفعہ وہ وہاں سے انفارچونیٹلی ناکام لوٹ چکے ہیں، اور کچھ زندگی کے ان کے اس طرح کے معاملات بھی رہے کہ اب کوئی ڈیسیجن لینے سے بہت ڈرتے ہیں. آج کل ان کی پلاننگ میں ہے کہ وہ جائیں، لیکن ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ جائیں نہ جائیں. اگر دوبارہ فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ ان کو باہر جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو ان کو پورا سپورٹ دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو 3 تسبیحات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یا آپ اس سے کہیے کہ پڑھیں اور آپ خود بھی پڑھیں. پہلی یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر. دوسری لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری یا ذل جلال والاکرام. پڑھتے رہیں، ایموشنلی سپورٹ کرو. آدمی بہت اچھا ہے لیکن معاملات میں ذرا ڈپریس ہو جاتا ہے جب تنہا ہوگا، اس لیے سپورٹ کرتے رہو. جائے گا یہ باہر، یہاں بات نہیں بنتی. صدف ہیں لاہور سے. السلام علیکم صدف. وعلیکم السلام. مجھے اپنے ابو کے بارے میں 2 سوال کرنے، ایک ابو کے بارے میں اور ایک بھائی کے بارے میں. جی فرمائیے. ابو کا نام خلیق ہے. وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو نا انہوں نے 2-3 پلاٹ جو ہیں ان کو سیل کے لیے بھی لگایا ہوا ہے. 5-6 مہینے ہو گئے، ابھی تک تو کوئی خاص اتنا اس پہ نہیں ہوا، لیکن کب تک یہ ہو جائے گا اس حوالے سے پوچھنا تھا. اور بھائی ہیں عمر، وہ کافی ڈسہارٹ رہتے ہیں. بھی ایجوکیشن BCom کیا ہوا ہے انہوں نے، مطلب یہاں پہ جابز وغیرہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. آگے ان کو باہر بھیجیں یا کیا کریں، اس کے لیے بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن. پہلی بات تو یہ بیٹا کہ BCom کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. BCom کر کے اگر نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا نوکری ڈھونڈ رہا ہے؟ پہلی تو انتہائی احمقانہ بات ہے یہ. دوسری بات یہ کہ وہ فائنینس میں یا مینجمنٹ میں یا HR میں آگے پڑھے، پھر تو نوکری ڈھونڈتا ہوا وہ اچھا بھی لگتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر اسی تعلیم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر باہر جا کے یورپ کی طرف جائے گا تو کہیں سٹور کرے گا، اور اگر مڈل ایسٹ کی طرف جائے گا تو کہیں بہت چھوٹی سی نوکری کرے گا. اس لیے تعلیم پوری کرے. اب والد صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اس سال نہیں ہوگا، یہ انشاء اللہ تعالیٰ اس سال ضرور ہوگا. ابو آپ کی ضرورت سے زیادہ شریف ہیں. ان سے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا نصیر، اور تیسری چیز سورہ اخلاص. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. شادیوں کے معاملے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن عمر کے جو کیریئر کا معاملہ ہے یہ ٹف ہے، یہاں سے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. خبر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وظائف کا سلسلہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی پشاور کی اور بات ہو رہی تھی نواب شاہ کی، تو یہ بات جو ہے یہ حکمرانوں کے اوپر آ کے تذکرہ ختم ہوتا ہے. میں پھر جیسے عرض کر رہا تھا کہ حکمران یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی خیالی ہے یا کچھ زیادہ کرٹیسزم ہے. جب حکمران حضرت عمر خطاب جیسے ہوں گے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو مادی چیزیں ہیں وہ بھی حکم مانتی ہیں. حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ مصر کے ایجپٹ کے گورنر تھے، اور ایجپٹ میں دریائے نیل جو ہے اس پہ ہر سال جو ہے وہ خشکی آ جاتی تھی، اور وہاں پہ جب تک ایک باقرہ ایک کواری لڑکی کو زیور پہنا کے سجا بنا کے پانی میں پھینک کے مارا نہیں جاتا تھا، دریا میں پانی واپس نہیں آتا تھا. اور یہ صدیوں سے ہو رہا تھا، اور جب یہ لڑکی پھینکی جاتی تھی پانی میں تو دریا میں پانی آ جاتا تھا. جب آپ وہاں پہ گورنر بنے حضرت عمر خطاب کو آپ نے خط لکھا اور مشورہ مانگا کہ میں اس روایت کو قائم رکھوں، کیا کروں، مجھے مشورہ دیجئے، تو اس کے جواب میں حضرت عمر خطاب نے حضرت عمر بن عاص کو واپس خط لکھا اور کہا کہ یہ خط جو ہے میرا پانی کو پڑھ کے سنا دینا. اور خط میں کیا لکھا تھا کہ پانی کو مخاطب ہو کے ایک حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ پانی اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو جیسا تیرا دل چاہے تو بہ، لیکن اگر تو خدا کی مرضی سے بہتا ہے تو میں امیر المومنین عمر خطاب تجھے اللہ کے نام پہ حکم دیتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر. اور خدا گواہ ہے کہ وہ زمانہ اور یہ زمانہ 1436 سال ہو گئے. 7 آدمی یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر اگر 7 لوگ کھڑے ہوں تو اتنا گہرا پانی تب سے لے کے آج تک دریائے نیل میں بہ رہا ہے، ایک دن خشک نہیں ہوا. اگر حکمران خدا کی ماننے والے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ عمر کی بات کو تو پانی مانے اور ہمارے حکمرانوں کی بات کو انسان نہ مانے؟ خدا کے واسطے اپنے گربانوں میں ضرور جھانک کے دیکھیں. شگفتہ ہیں میرے پرانے شہر ساہیوال سے. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. میرا نام شگفتہ افضل ہے. جی میرا بیٹے کا نام محمد عرفان افضل. جی جی. ہر وقت پریشان رہتا ہے، صحت بہت اس کی خراب رہتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھی کام کر رہا ہے. غصہ کتنا کرتا ہے؟ اتنا آتا ہے نا غصہ بہت. میرا بیٹا کرتا مجھے دھمکیاں بھی دیتا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا باقی ماؤں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں سے کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوتے. بچے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ماؤں کو پتہ نہیں پیٹ میں کیا مڑوڑ پھرتا ہے. انہیں کہیں کہ بیٹا نہ کھاؤ، کتنی دیر نہیں کھائے گا. بچہ کہے کہ میں گھر چھوڑ جاؤں، اسے کو ضرور چھوڑ کے چلا جا. جب وہ اپنے پاس رہے گا، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائے گا تو وہ واپس آئے گا. یہ معاملہ اگر بلیک میلنگ تک ہوتا رہے گا تو یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. یہ بچہ بلیک میل کر رہا ہے اور آپ بلیک میل ہو رہی ہیں، یہ معاملہ اس طرح تربیت میں حل نہیں ہونے کا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ بھی اور بیٹے سے، بیٹے نے پڑھنا وڑھنا کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن والد کو بھی کہو اور خود بھی یہ پڑھا کرو، اور بیٹے کو ضرور کہنا حجت پوری کرنا پڑھنے کے لیے کہ وہ پڑھا کرے یا سلام یا مومن یا اللہ ایک تسبیح، دوسری پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 چیزیں ضرور پڑھے. اگر یہ پڑھے گا ہی تو وہ فرق محسوس کرے گا. آپ تیسری چیز جو ہے سورہ اخلاص پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرمائے. لیکن پھر میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے یہ تربیت کا ہے. بلیک میل ہوتے رہو گے تو بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بلیک میل کروں گا، روؤں گا تو ماں دودھ دے گی، نہیں روؤں گا تو ماں دودھ بھی نہیں دے گی. شائستہ ہے کراچی سے. السلام علیکم بیٹے. جی جی السلام علیکم بلال بھائی. مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے مطلب ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے، لیکن ابھی ہم جیسے تقریباً سال ہونے والے ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں لیکن کوئی پازیٹیو نہیں ریسپانس ہو رہا. اور کیا نام بیٹے؟ ان کا نام رضا حیدر. دونوں شریف سے اچھے اچھے پیارے بی بچے کیوں 1 سال میں پریشان ہو گئے میرے چندہ آپ؟ یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے بیٹا. اچھا کمال کرتے. یہ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں نا. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو انسان چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے. خدا کی ڈوری پکڑنے کا، خدا پہ بھروسہ کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کو ضم کر دے، یعنی کہ چھوڑ دے اور اللہ کی رائے کے لیے انتظار کرے. کیونکہ جب اللہ نے اپنا فیصلہ اتارنا ہے زمین پر تو پھر خدا نے نہ آپ سے نہ آپ کے شوہر سے مشورہ لینے نہیں آنا. آپ آیت کریمہ کا ورد بہت زیادہ کرو. دوسری چیز آپ یہ کرو کہ سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ قاف، یہ 3 چیزیں روزانہ تلاوت کرو. لیکن جب تلاوت کرو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سال ضرور خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یسرا ہے اسلام آباد سے. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. یسرا انور میرا نام ہے. جی بیٹا. اور میری والدہ کا نام نرگس فردوس ہے. مطلب میں جب ان میرڈ تھی وہ والدہ تو ان کا نام نرگس فردوس تھا. انفیکٹ مجھے اپنی میرج کے بارے میں پوچھنا تھا.
2 دفعہ میری امی نے میرے رشتے کیے، منگیاں کی میری، مگر دونوں دفعہ ہی پروپوزلز بہت اچھے تھے، مگر کچھ انسرٹن ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا. یسرا یہ انسرٹن کو ذرا ایکسپلین کرو، یہ انسرٹن ریزنز کیا ہیں؟ انسرٹن میں یہ کہ دونوں دفعہ انفیکٹ میرا ایک ہی بھائی ہے، میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، 24 سال ہو گئے. میرا بھائی ہے وہ ذرا تھوڑا سا روڈ ہے، وقاص نام ہے اس کا، وقاص انور. تو گھر میں ظاہر ہے میں اور امی دونوں اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بڑا ہے مجھ سے. تو پہلی جگہ بھی وہ تھوڑا سا اس کے مس بیہیویئر کی وجہ سے پرابلم ہوئی، اور سیکنڈ جو تھا سیکنڈ جگہ پر بھی یہی تھا کہ سیکنڈ دفعہ بھی جہاں پہ ہوا تھا اس لڑکے کا نام عثمان تھا، عثمان رضا ملک. تو وہاں پہ بھی یہ تھا کہ میرے بھائی نے تھوڑا سا روڈ تھا، تو ان لوگوں نے اس کو مائنڈ کر کے کہا کہ لڑکی کا بھائی کی نیچر ہمیں نہیں پسند، ہم ایسی لڑکی کو گھر نہیں لائیں گے. بالکل ٹھیک. اب دیکھو میں نے اس لیے بات کو تم سے کہا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. انسرٹن نہیں ہے، سرٹن ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو بدتمیزی ہے اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. یسرا شادی تو انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن تم نے اس بات سے جو سبق سیکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ بدتمیزی اور زبان درازی کہیں بھی نہیں چلتی. اس بات کو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنے رشتے میں اگلے میں اپنی زبان کو دانتوں میں رکھنا ہے. جینیٹکس تمہارے میں بھی بحث کرنے کی گنجائش بہت ہے، ابھی تو تم دبی ہوئی ہو نا اکنامکلی، اس لیے تم تھوڑی سی ایسی بات کر رہی ہو، لیکن رشتہ انشاءاللہ ہوگا. 3 چیزیں پڑھا کرو، یا ولی یا والی پہلی چیز پڑھا کرو، یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 پڑھا کرو. اور اپنی والدہ سے بھی کہنا کہ پڑھتی رہیں اور ہر وقت نقص نہ نکالا کریں. اپنی تینوں تسبیحات کو پانی کی طرح، سانس کی طرح قائم کرو، اللہ رشتہ دے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بھائی کا کوئی دخل نہیں ہوگا. رابعہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی، ربیہ ہوں میں. ربیہ جی میرا بیٹا. جی جی بلال بھائی، میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے ابھی 11 کو، تو میں نے آپ سے مشورہ لینا تھا، اس کا نام ہم نے رکھنا ہے. ربیہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ محسن. محسن. اور آپ بیٹی کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ عالیہ. عالیہ. اچھا، میں عالیہ کے نام کے نہ حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم صحابیات میں سے نام اٹھاؤ تو زیادہ بہتر ہے. اس کی 2 وجوہات. محسن جو ہیں یہ کمزور نروز کے ہیں، اور ربیہ تم جو ہو یہ بہت طاقتور ہو، تم بنیادی طور پہ ڈومینیٹنگ ہو، اس لیے اگر بیٹی جو ہے وہ کمزور ہوگی یا رومانٹک ہوگی تو پھر محسن 2 تگڑی عورتوں کو ہینڈل نہیں کر سکے گا. میں بہت ہی ہمبلی آپ کو 2 نام سجیسٹ کرتا ہوں، ان میں سے ایک نام رکھ لینا، یا تو ہیرا، غار ہیرا سے ہیر الف، یہ بہت اچھا نام ہوگا، یا عائش، یعنی کہ عائشہ سے اے آخر میں اٹھا دو. عائش، حضرت عائشہ ہماری ماں جو ہیں سیدہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بلایا کرتے تھے. عائش بہت اچھا نام ہوگا، اور ہیرا بہت اچھا نام ہوگا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام شعیب ہے سر، والدہ کا نام حمیدہ خانم ہے. جی بیٹا شعیب فرمائیے. سر مجھے پرابلم یہ ہے کہ میں جاب کو لے کے خاصا پریشان ہوں، اور میرا ٹرانسفر بھی ہوا ہے ابھی کراچی ریسنٹلی، اور چیزیں خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں بن نہیں رہی ہیں. میں بہت زیادہ اللہ پہ توکل بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، ایفرٹ بھی کر رہا ہوں. اچھا شعیب، میرڈ ہیں آپ؟ سر میں میرڈ ہوں، 2 بچے ہیں میرے. کیا نام بیوی کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام منزہ خان. چلو اتنا ہی کافی تھا. جاب کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات لگتی ہے نا. لیکن شعیب میں آپ سے عرض کروں، اور یہ بڑی ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نوکری کرنے والے زیادہ دیر ہیں نہیں. آپ کو بنیادی طور پہ زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو کاروبار کی طرف جانا پڑے گا، اور اگر آپ اپنی کام کی طرف جاؤ گے تو اس میں آپ جو ٹرسٹ ہے لوگوں پہ وہ ذرا کم کرنا. لیکن اس سے پہلے ایک انکیوبیشن یا بفر زون کے طور پہ آپ، میرے خیال میں آپ کو باہر جانا چاہیے. آپ یورپ کی طرف بھی جاؤ گے تو سکسیسفل رہو گے، خاص طور پہ UK کی طرف، اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں بھی جاؤ گے تو یہاں پہ بھی آپ سکسیسفل رہ سکتے ہو، خاص طور پہ دبئی کی طرف. مسقط وغیرہ میں مت جانا، دبئی یا سعودی عرب، ان دونوں میں سے کسی کی طرف جانا. لیکن شاید کرنا الٹیمیٹلی آپ کو کاروبار ہی ہے. جو میلز ہیں ان میں سے بھی آپ کے ساتھ جلدی سے چند میل شیئر کرتا ہوں. ہماری بہن ہے جنہوں نے ان کا نام نہیں بتانا، ان کے بھائی ہیں اسامہ، اور بڑے انتہائی بدتمیز ہیں، اور اپنے والد سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے تک بات چلتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کے دادا تھے وہ اور ان کے جو ابو ہیں ان کے درمیان بھی یہی اختلاف تھا جو کہ ان کے والد اور ان کے بیٹے کے درمیان ہے. تو پوچھ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے معاملات جو ہے
وہ جینیٹیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر اس طرح حضور والا ہر کسی کی قبر اپنی ہے، جو عذاب ہے وہ بدتمیزی کے سوا اور آپ پہ کوئی نہیں ہے. آپ کے والد نے جو فیصلے کیے ہیں شادیوں میں، اپنی شادیوں میں، وہ بھی انتہائی ناقص کیے ہیں، اور جن سے انہوں نے شادیاں کی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا مزاج بھی تلخ ہے، اور جو آنے والی ہیں وہ بھی ایک اپنا مزاج رکھتی ہیں. بیٹا جو ہے وہ اگر بغاوت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب یہ واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہے. میرے خیال میں صرف آیت کریمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دو چیزیں خود بھی پڑھو اور اسامہ سے بھی کہو کہ وہ پڑھے. اسامہ بچہ اچھا ہے لیکن وہ بہت زیادہ باغی آدمی ہے، نام نہیں لینا. اور کہتی ہیں خاتون کہ میرے شوہر کا نام توقیر ہے، انتہائی شکی ہیں. لیکن خاتون آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ انتہائی رومانٹک ہیں. آپ کا دل جو ہے نا وہ بیچ جاتا ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ فون پہ باتیں لمبی نہیں کرنی، اگر آپ کا دل بیچ جاتا ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ آج وہاں نہیں جانا. خدا کی ولی اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ فون پہ گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرو، یہ آپ نے مجھے بتایا نہیں لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اگر کہتا ہے کہ اپنی اماں سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رکھنی، تو جب رخصت ہو کے آگے تو پھر اپنی رومانٹسزم کو تھوڑا سا کم کرو اور معاملے کو ذرا آسان کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص، یہ دو چیزیں پڑھو. اللہ تمہارے گھر کو قائم رکھے. ہماری بہن ہے انیلا احمد، ان کی شادی کا جو مسئلہ ہے 31 سال عمر. انیلا میرا نہیں خیال کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہونا چاہیے، یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا سلام یا مومن یا اللہ، تینوں چیزیں پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے دے گا. ہما جو ہے اسلام آباد سے، ان کے مسائل ہیں 2-3 قسم کے. میرے خیال میں ہما آپ کو مشورہ جو دے رہا ہوں دیٹ از کہ کینیڈا تمہیں چلے جانا چاہیے، اور علی رضا جو ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن شادی کرنے سے پہلے علی رضا کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ آئے، اس کو چیک کرو، کیونکہ علی رضا کے اندر ایک معاملہ جو ہے وہ کافی ناقص ہے، اور وہ یہ کہ وہ دل پھینک ہے. اس لیے ہما دل پھینک آدمی کو ٹرسٹ جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس کو یہاں آنے دو، چیک ہونے دو، اور پھر جاؤ. اور جو آپ کام جس کام میں ملوث ہو، میں اس کام کو قطعی طور پہ بھی شرعی طور پہ حلال کام نہیں سمجھتا. سٹے کا کوئی کام بھی جو ہے میں اس میں قطعی طور پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. میرے خیال میں اس میں سے نکل کے کسی اور بابرکت کام میں جاؤ. اور جو تمہیں زبان کا مسئلہ ہے، یہ زبان کا مسئلہ تمہیں صرف اوور سٹریس کی وجہ سے ہے، اور زبان میں تمہاری لکنت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر ایک، اور تیسرا اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ. تینوں چیزیں پڑھو، اللہ تمہیں آسانی دے گا. خواتین حضرات، آپ سے اجازت جانے سے پہلے ایک انتہائی ادب کے ساتھ سارے پاکستان، سارے مسلمانوں کو یہ درخواست کروں، ایک خدا کے واسطے خدا کے نام کو اس طرح مس یوز نہ کیجئے کہ آپ اپنے خدا کو دوسرے خداؤں کے اوپر بڑا بنانے کے لیے معاذ اللہ آپ اس طرح کے عمل کریں جو کہ آج پشاور کے اندر ہوا. یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کا نام پھیلانے والے لوگ ہیں، اور نان کنٹروورشل لوگ ہیں. اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ مارنے والے جو ہیں یہ نہ مسلمان ہیں اور نہ انسان ہیں. یہ ہر لحاظ سے انسانیت کے دشمن ہیں. اور یہ ادب کے ساتھ پاکستانیوں کو کہتا ہوں، خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کل احتجاج کرنا، مسجدوں کے اندر بیان دینا ان کے خلاف، اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کے قدموں پہ چلنے کے لیے عقل استعمال کرنا، اور ان ناموں کو خدا کے واسطے کسی بھی مسلک کی خاطر، کسی کے بھی کہنے کی وجہ سے اس طرح خراب نہ کرنا کہ اس ملک میں امن جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے، اور لوگ جو انگلی اٹھائیں گے وہ اسلام پہ اٹھائیں گے. اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے اور عقل سلیم دے اور ایمان کی تازگی دے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.